नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद। आज 31 अक्टूबर 2022 है। आज का दिन मेरे लिए निहायत खुशी और मुसर्रत का दिन है। आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस दुनिया में पैदा फरमाया। कुछ चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ होती रहती हैं, लेकिन उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं होती। आज का दिन जहां मेरे लिए इस एतबार से अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस दिन पैदा फरमाया, वहीं मेरे लिए इस एतबार से ये खुशी का दिन है कि आज एक आशिक़ रसूल गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके हवाले से मुझे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल हो रही है। आज ही के दिन 31 अक्टूबर को गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फांसी दी गई, और जिन्होंने गुस्ताख़ रसूल जिसने नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी और उसके अंदर तौहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, अहादीस कुदसिया का, कुरानी आयात का मजाक उड़ाया गया, बहुत सारी चीज़ें जो उसने शरीयत से हट कर की, वैसे भी वो गैर मुस्लिम ही था। तो आज अचानक मैं पढ़ा रहा था तो इस चीज़ की तरफ तवज्जो गई कि आज गाज़ी साहिब की शहादत का दिन है, और दूसरी तरफ इस तरफ भी तवज्जो गई कि आज मेरी विलादत का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल है, शुक्र है कि मुझे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद पहलुओं पर गुफ्तगू हासिल करने की सआदत हासिल हो रही है। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व ताज़ीम और तकरीम ये उम्मत के हर फ़र्द पर ये फ़र्ज़ है। इमाम नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाहिरुल बिहार के अंदर यह बयान फरमाया, औजब अलैना ताज़ीमहु व तौक़ीरहु व नुसरतहु व महब्बतहु वल अदब मअहु। इमाम नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम, ताज़ीम व तौक़ीर और मदद और नुसरत और आपकी महब्बत और आपका अदब व एहतराम, ये हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाजिब और लाजिम किया है। उम्मत के हर फ़र्द पर लाजिम है कि हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह ताला के मखलूक में से जो चीज़ है, हर चीज़ से ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से महब्बत करें। अल्लामा शेख इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो रूहुल बयान के अंदर इस चीज़ को बयान फरमाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 216 के ऊपर, अन्नहु यजिबु अलल उम्मति अन युअज़्ज़िमुहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम व युवक्किरूहु फ़ी जमीइल अहवाल फ़ी हाल हयातिही व बाद वफ़ातिही। आगे उन्होंने इसी चीज़ को बयान किया जो अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाहिरुल बिहार के अंदर इस चीज़ को बयान किया है। तारीख़ इस्लाम में बहुत से गुस्ताखाने रसूल हुए हैं, और जिनको बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कैफ़े किरदार तक पहुँचा दिया गया। अबू रफ़ यहूदी का कत्ल वो किताबों में मौजूद है, और इसी तरह दीगर अफराद ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी न किसी हवाले से गुस्ताखी की, तो गयूर मुसलमानों ने उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं उठा रखी। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं कि गाज़ी साहब की सीरत के चंद रोशन पहलू जिससे उम्मत को रोशनास करवाना ये ज़रूरी है, ताकि हमारी नई आने वाली नस्लें इन चीज़ों को जान सकें। स्वामी दयानंद के एक चेले महाशा कृष्ण, जो एडिटर प्रताप था लाहौर का, उसने एक किताब लिखी रंगीला रसूल। अब उसने इसके अंदर कुरान मजीद की आयात का मजाक उड़ाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आपके ज़ात अक़दस पर मुख्तलिफ़ हवालों से वो रकीक हमले किए, अहादीस कुदसिया का मजाक उड़ाया गया। लेकिन यहाँ पर उसने एक बददियानती ये की कि उसको पता था कि जब मेरी ये किताब मुसलमानों के सामने आएगी तो वो मेरे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, वो मेरे ख़िलाफ़ उठेंगे और किसी न किसी हवाले से बदला लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको इस चीज़ का इदराक है, मुकम्मल तौर पर पता है कि मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने क्या किया, उस किताब को लिखा, किताब के ऊपर अपना नाम नहीं लिखा उसने प्रोफेसर पिंडट जंपो पति लाल MA, ये उसने एक फ़र्ज़ी नाम तहरीर किया और उसके ऊपर मुसन्निफ़ की जहाँ पर ये नाम लिख दिया।
لیکن اللہ رب العزت کی جو لاٹھی ہے نا وہ بے نیاز ہوتی ہے۔ نام لکھنے کے اندر تو اس نے یہ بددیانتی کی کہ اپنا نام نہیں لکھا تاکہ میرے اوپر کسی قسم کا حملہ نہ ہو یا میرے تک کوئی پہنچ نہ سکے، لیکن ایک سراغ وہ چھوڑ گیا۔ وہ یہ لکھا کہ اس کتاب کے اوپر راجپال ناشر ہسپتال روڈ لاہور کا جو ایڈریس لکھا ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا تھا۔ یعنی یہ راجپال نے جب کتاب لکھی تو یہ سارا کچھ تو ٹھیک تھا، ایڈریس ٹھیک تھا، لیکن صرف نام جو ہے نا وہ غلط لکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، جب یہ کتاب آئی تو مسلمانوں نے 153 الف جو دفعہ تھی اس کے تحت اس بندے کے اوپر جو اس کا اصل مصنف تھا اس پر فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا۔ مسٹر لوئس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے راجپال کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ اس وقت انگریز کا تسلط بھی تھا اور ہندو جو ہے نا وہ انگریزوں کے بہت زیادہ قریب تھے، ان کی چاپلوسی کرتے تھے ہر وقت۔ اب جب یہ فیصلہ اس نے سنایا 6 ماہ کا مسٹر لوئس نے، اب اس راجپال نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ وہاں پر چیف جسٹس سر شادی لال اس کی ذاتی سفارش پر جسٹس کنور دلیپ سنگھ مسیح اس نے راجپال کو رہا کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کی گئی، مسلمانوں کا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوتی گستاخیاں، پھر ان کا کتابی صورت میں شائع ہو جانا، اس پر اشتعال میں آ جانا، یہ ایک فطرتی امر تھا۔ بہرحال اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ سب سے پہلے راجپال کے اوپر جس بندے نے حملہ کیا وہ غازی خدا بخش تھا۔ بہرحال یہ اس کے حملے سے بچ گیا۔ اس کے بعد غازی عبدالعزیز، ہم ان کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے، اس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ غازی عبدالعزیز نے جب اس کے اوپر حملہ کیا تو یہ اس وقت اپنے دفتر میں اس دکان میں موجود رہی تھا۔ اس کے 2 چیلے چمچے جو نوکر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ غازی عبدالعزیز نے اس 2 بندوں میں سے ایک بندے کو راجپال سمجھ کے اس کو قتل کر دیا۔ اب غازی عبدالعزیز نے جو کورٹ کے اندر بیان دیا نا وہ بڑا ایمان افروز ہے، وہ میں A to Z آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو تاریخی اعتبار سے کتابی صورتوں میں مجھ تک پہنچا ہے یا جن چیزوں پر میں مطلع ہو سکا ہوں کہ غازی صاحب نے اس وقت عدالت کے اندر بیان کیا دیا تھا۔ غازی صاحب نے یہ بیان دیا، غازی عبدالعزیز نے، کہ میرا نام عبدالعزیز ہے، میں غزنی کا رہنے والا ہوں۔ میرے وطن کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے سلطان محمود غزنوی جیسا مجاہد، مبلغ اور بت شکن پیدا کیا ہے، جس نے اس بر صغیر پر کم و بیش 17 حملے کر کے کفر اور الحاد کا خاتمہ کیا تھا اور اس بت قدا کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہی وہ بت شکن ہے جس کے سامنے سومنات کے پجاریوں نے دولت کے انبار لگا دیے تھے اور کہا تھا کہ مہاراج یہ ساری دولت لے لیں مگر ہمارے بتوں کو کوئی گزن نہ پہنچائے، لیکن اسلام کے اس فدائی نے بلا جھجک کہا تھا کہ مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سومنات کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور ڈاکٹر اقبال نے اس کے استغناء اور ایمان کامل پر فخر کرتے ہوئے کہا تھا، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ یہ بہرحال غازی صاحب کا بیان تھا، لیکن وہ چونکہ اس وقت بھی بچ گیا۔ اس کے بعد غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے حوالے سے آج ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے جو اس پر حملہ کیا یہ راجپال کے اوپر تیسرا حملہ تھا جو قاتلانہ اس کے اوپر حملہ ہوا۔ غازی علم الدین شہید 18 ذی القعدہ 1366 ہجری 4 دسمبر 1908 روز جمعرات کو یہ پیدا ہوئے لاہور کے اندر۔ ان کے والد صاحب کا نام میاں طالب مند تھا، جو نجار کا کام کرتے تھے، یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے۔ غازی صاحب کے والد تھے میاں طالب محمد، وہ ایک چابک دست فنکار تھے۔ غازی علم الدین 1 جنوری 1928 کو اپنے والد صاحب کے ساتھ کوہاٹ چلے گئے اور وہیں جو والد صاحب کام کرتے تھے وہی بیٹا بھی کام کرتا تھا، والد صاحب کے ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ بہار کا موسم تھا۔ 16 اپریل 1929 کو بروز ہفتہ آپ غازی علم الدین شہید صاحب یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ۔ کسی نے پکارا مدد کے لیے، اس اعتبار سے کہ ہے کوئی جاں باز
جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ناموس کی حفاظت کرے۔ غازی صاحب لبیک کہتے ہوئے فرط محبت سے آگے بڑھے۔ اب غازی علم الدین شہید نے ایک تیز چھرا لیا، تقریباً 1 بجے کے بعد، دوپہر کا وقت تھا، 1 بجے کے بعد غازی صاحب راجپال کی دکان کے اوپر پہنچے، جو ہسپتال روڈ نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور، یہ لاہور مزار قطب الدین ایبک کا مزار اب بھی لاہور میں موجود ہے، میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے اور کافی دفعہ وہاں سے گزرنا بھی ہوا ہے۔ وہاں پر پہنچے تو راجپال دکان کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ غازی صاحب نے اس کو للکارا تو اس نے سمجھا کہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا کر لے گا، تو اس نے خاص توجہ نہیں دی۔ غازی صاحب نے پے در پے وہ چھروں کے چاقو کے حملے کر کے اس راجپال کو گستاخ کو جو ہے نا واصلہ جہنم کر دیا۔ گستاخ راجپال کے 2 چمچے، 2 غلام، 2 نوکر وہاں پر کھڑے موجود تھے، لیکن ان کے اوپر غازی صاحب کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ مالک قتل ہو رہا تھا، لیکن ان کو غازی صاحب کے قریب آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ غازی صاحب وہاں سے آرام سے نکلے، قریب ہی ایک نلکا تھا، وہاں پر گئے، چھرا دھویا، وہ چاقو جس سے راجپال کو قتل کیا اس کا ناپاک خون وہ صاف کیا، کپڑوں کے اوپر جو چھینٹے پڑے ہوئے تھے اس کو صاف کیا۔ اس وقت یہ شرابہ یہ بلند ہوا، شور و غل بلند ہوا کہ راجپال کو کسی نے قتل کر دیا۔ جو راجپال کے 2 چیلے چمچے جو اس کے نوکر تھے، جو دیکھ رہے تھے کہ راجپال کو غازی صاحب قتل کر رہے ہیں، انہوں نے گواہی دی، اور انارکلی کی جس دکان سے غازی صاحب نے وہ چاقو لیا تھا اس بندے نے بھی گواہی دی کہ یہ مجھ سے چاقو لے کر گیا ہے اور یہ چاقو بھی میرا ہے اور یہ بندہ بھی وہی ہے۔ جس 2 بندوں نے غازی صاحب کو پکڑا تھا ان کے سامنے غازی صاحب نے اقرار کیا تھا کہ میں نے راجپال کو قتل کیا ہے، ان 2 بندوں نے بھی گواہی دی، تو یہ 5 تقریباً گواہ ایسے ہو گئے جنہوں نے غازی صاحب کے خلاف گواہی دی کورٹ کے اندر۔ اب جب غازی صاحب نے اس کو قتل کر دیا، راجپال کی جو لاش تھی اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا، اور خون آلود جو بستر اور چٹائی تھا اس کا پارسل بنا کر مہر لگا کر وہ علاقہ مجسٹریٹ جو تھا اس کی عدالت میں اس کو بھیج دیا گیا سارا کچھ۔ ملزم یعنی جو غازی صاحب تھے، آپ چونکہ اقبالی تھے، اقبال یعنی قبول کر رہے تھے اس چیز کو کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، پھر اس کے اوپر 5 سے زیادہ لوگ گواہی دے رہے تھے۔ 2 بندے تو گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے خود اس کو دیکھا ہے قتل کرتے ہوئے، اور ایک بندہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ چاقو بھی میرا ہے، یہ بندہ بھی وہی ہے۔ تو اس لیے، اور 2 بندے وہ جنہوں نے غازی صاحب کو پکڑا تھا، غازی صاحب نے ان کے سامنے بھی کہا کہ میں نے مارا ہے اس کو۔ غازی صاحب عدالت میں یعنی کچہری میں کورٹ میں پیش ہوئے، غازی صاحب نے وہاں پر جا کے بھی یہی کہا کہ میں نے تو یہ کیا ہے۔ اب یہ جب راجپال کو قتل کیا تو پورے علاقے کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا، ہندوؤں کو تو اپنی جان کی پڑ گئی کہ بن کیا گیا۔ اس وقت جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا اس نے دفعہ 44 نافذ کر کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک کشیدگی کی فضا قائم ہو گئی تھی، منافرت پھیل گئی تھی۔ ظاہر ایک مسلمان نے ایک ہندو کو قتل کیا اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، تو آپس کے معاملات وہ جو ان کے اندر وہ کشیدگی آئی، اختلافات بڑھے۔ اب ہر طرف سے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ مزید سے مزید حالات جو ہے نا یہ بگڑ نہ جائیں۔ اس نے دفعہ 44 جو ہے نا وہ نافذ کر دی۔ راجپال کی ارتھی کے ایک جلوس نکالا گیا، وہ مردہ لاش لے کے کیا سے کیا کرتے رہے۔ رام باغ نزد بادامی باغ اس کو نظر آتش کر کے جو راکھ تھی وہ دریائے راوی کے اندر بہا دی گئی۔ اب جو غازی صاحب کے بظاہر وہ کیس پھر چلا، کیس ہوا، سیشن کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں یہ فائنل ہو گیا کہ جو مقتول ہے یعنی راجپال ہے اس کی موت وہ چھرا لگنے سے ہوئی ہے، چاقو لگنے سے ہوئی ہے، اور وہ چھرے کا جو زخم تھا وہ 6.5 انچ تھا اور اس کی چوڑائی وہ 3.25 انچ تھی۔ غازی صاحب نے جو اس کے پیٹ میں وہ چاقو مارا اس کی جو آنتیں تھی وہ بھی کچھ اندر سے کٹ گئی تھی راجپال کی۔ اب اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں نا، جو دین دشمن ہوتے ہیں ان کو کوئی خاص کیڑا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے مقدمات کو نا جلدی سے نپٹا کر عاشقان رسول کو جلدی سے کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مقدمے میں بھی ایسے ہوا تھا کہ وقت کے ظالموں اور فرعونوں اور نمرودوں نے سارے کیس پینڈنگ کر کے غازی صاحب کے کیس کو آگے کیا اور جلد از جلد اس چیز کو ختم کر کے غازی صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ سیشن کورٹ کے جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں ان کی جو باری آتی ہے نا وہ سالوں بعد آتی ہے، لیکن غازی صاحب کا یہ جو کیس تھا اس میں چونکہ دین دشمن قوتیں اور یہود و نصارہ یہ سارے ہندو یہ سارے کے سارے بیزار تھے اور سارے کے سارے اس چیز کے خواہشمند تھے کہ اس چیز کو جلدی سے ختم کر کے مسلمانوں کے
اس ہیرو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہوا کہ اس طرح کے کیس سالوں بعد آتے ہیں، لیکن غازی صاحب کا یہ کیس جو راجپال کے قتل کے بارے میں تھا، اس کی باری ایک ہفتے کے بعد ہی آ گئی۔ ایک ہفتے کے بعد ہی وہ جج نے بلا لیے کہ آؤ جی آپ کی تاریخ آ گئی۔ مسٹر ٹیپ یہ سیشن جج تھا، بہرحال اس طرف سے جو وکیل پیش ہوئے انہوں نے معقول و مدلل دلائل دیے، لیکن عدالت نے غازی علم الدین شہید پر دفعہ 302 فرد جرم عائد کر کے 22 مئی 1929 کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا۔ لیکن معاملات آگے بڑھتے رہے۔ اس وقت غازی صاحب کی عمر جو ہے نا وہ 21 سال تھی۔ کئی جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، ریلیاں ہوئی، حالات خراب ہوئے، بڑے بڑے اجتماع ہوئے، احتجاج ہوئے، علماء کرام میدانوں میں نکلے، سڑکوں پہ نکلے، جگہ جگہ انہوں نے اس چیز کے خلاف جلسے و جلوس کیے، تو معاملات جو ہے نا وہ آگے بڑھتے گئے۔ یہ جب غازی صاحب کو پہلی سزا پھانسی کی دی گئی، وہ 22 مئی 1929 کو پھانسی کی سزا سنانے کا یہ حکم دیا گیا۔ اب مسلمانوں نے اس کے خلاف جو ہے نا وہ اپیل دائر کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، مسٹر جناح جو تھے وہ ان دنوں ویسے بیرسٹر تو تھے ہی، لا وہ جانتے تھے، وہ ان دنوں بمبئی کے اندر وکالت کرتے تھے۔ ان کو مسلمانوں نے مقدمے کے لیے بلایا۔ لاہور کے ماہر قانون فرخ حسین بیرسٹر ایٹ لا نے ان کی معاونت کی، اور مقتول راجپال کی طرف سے جے لال کپور اور سرکار کی طرف سے دیوان رام لال، یہ دو بندے ان کی طرف سے بطور وکیل کے پیش ہوئے۔ اس طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے نا یہ مسٹر جناح وہ پیش ہوئے۔ مقدمہ چلا، فاضلانہ بحث کی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور یہ اس چیز کا واضح طور پر محمد علی جناح صاحب نے اس چیز کا مکمل طور پر رد کیا کہ جو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا ہے یہ آئین شکنی ہے اور یہ آئین کے خلاف ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بیان کیا وہ واضح طور پر یہ بیان کیا کہ ملزم کا یہ جو عمل ہے، یعنی غازی علم الدین شہید کا یہ جو عمل ہے، یہ اشتعال انگیزی پر، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت یہ بیان دیا کہ ملزم کا یہ جو قتل ہے یہ اشتعال انگیزی پر مبنی ہے، اس لیے ملزم غازی علم الدین شہید، یعنی ملزم تو غازی صاحب اس لیے تھے کہ غازی صاحب نے یہ کام کیا تھا، اس اعتبار سے تو ملزم نے جو قتل کیا ہے یہ اس وجہ سے تھا کہ اس کے سامنے ایک ایسی سچویشن تھی جو جذبات کو اس چیز کے اوپر ابھار رہی تھی۔ وہ یہ تھی، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اس چیز کو بیان کیا کہ اس لیے کہ ملزم غازی علم الدین شہید کے خلاف زیر دفعہ 302 قتل عمد کی بجائے 308 قتل بوجہ اشتعال یہ کارروائی کی جانی چاہیے۔ آپ نے دفعہ ہی غلط لگائی ہوئی ہے، اور ملزم کو موت کے بجائے 7 سال کی قید کی سزا کا ہونا چاہیے، مستوجب یعنی مستحق ہونا چاہیے، اور اس کے زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ دفعہ 304 کے تحت پھانسی کے بجائے وہ 10 سال قید ہو سکتی ہے، تو آپ نے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ بہرحال 15 جولائی 1929 کو فرنگی ججوں نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی اور سیشن جج کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ انہوں نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ بہرحال غازی صاحب نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ شکر الحمدللہ، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں گلنے سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین پیغمبر خدا ہادی برحق رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حقیر سی جان کا قربان کر دینا یہ موجب 100,000 ابدی سکون اور راحت ہے۔ خدا میری اس ادنا اور پرخلوص قربانی کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا رہا، دوبارہ جو ہے نا وہ ایک جگہ پر اس چیز کی اپیل دائر کی گئی، لیکن انہوں نے سارے معاملے کو گول مول کر دیا۔ اس وقت غازی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ دوبارہ اپیل خارج کر دی گئی ہے اور دوبارہ انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے سے انکار کیا اور اس چیز کو برقرار رکھا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی کی جو سزا ہے یہ پھانسی ہی ہے، اس وقت غازی صاحب کو جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو غازی صاحب نے کہا کاتب تقدیر نے شہادت کا رتبہ پانا میری قسمت میں روز اول سے لکھ دیا ہے، یقیناً میری قربانی اللہ تعالی نے قبول فرمائی ہے، انشاءاللہ اب مجھے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے سے کوئی طاقت نہیں روک پائے گی۔ اب یہاں پر مرزائی جو ہے نا ان کو کوئی خاص کیڑے نے تنگ کیا، مرزائیوں کے اوپر ہمارا آپریشن جاری ہے اور انشاءاللہ ہمارے مزید بیانات اس کے اوپر آ رہے ہیں، میں مکمل ریسرچ کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر۔ مرزائیوں نے جی اس چیز کے خلاف بیان کیا، اسی طرح غیر مقلدین کا جو
عجیب و غریب بندہ تھا، اس نے بھی اس چیز کے خلاف اس نے بیان دیا کہ یہ جو غازی صاحب کا عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال ہم غازی صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ اس طرح ہوا، غازی صاحب کو پتہ چلا کہ دوسری دفعہ بھی یہ معاملہ یہی ہوگا کہ میرے لیے جس چیز کی سزا تجویز کی گئی ہے وہ پھانسی ہی ہے، تو غازی صاحب اس کے بعد انتہائی خوش رہتے تھے کہ میں اب جلدی نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہو جاؤں گا۔ 14 اکتوبر 1929 کو غازی صاحب کو صبح صبح میاں والی جیل کے اندر جو ہے نا، ڈسٹرکٹ جیل کے اندر وہ منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت جو سجادہ نشین سیال شریف تھے وہ غازی صاحب کے پاس ملاقات کے لیے آئے، اور بھی بہت ساری شخصیات آئیں، تو پیر صاحب جو ہے نا وہ سورہ یوسف پڑھنے لگے، تو پیر صاحب سے مکمل طور پر پڑھی نہیں جا رہے تھے۔ پیر صاحب اگر کہیں پہ اٹکتے تو غازی صاحب ان کو لقمہ دیتے، حالانکہ غازی صاحب حافظ قرآن نہیں تھے۔ پیر صاحب جب ملاقات کر کے باہر آئے نا تو غازی صاحب کے بارے میں یہ تاثرات دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ماں غازی صاحب کے وجود کے اندر کسی اور چیز کے بھی انوار و تجلیات کو دیکھتا ہوں۔ مطلب جو غازی صاحب کے اوپر ایک خاص قسم کا برکات کا نزول ہوتا تھا، انوار و تجلیات کا نزول ہوتا تھا، جو اللہ رب العزت کی خاص رحمت برستی تھی ان کے اوپر، پیر صاحب ان چیز کا مشاہدہ کر کے آئے تھے۔ اور پیر صاحب نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ غازی علم الدین ان پڑھ اور جاہل ہیں، انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ کائنات کے اسرار اور رموز سے واقف ہے۔ بہرحال وارڈن جیل جو نواب دین ہے وہ کہتا ہے کہ غازی علم الدین شہید کو 31 اکتوبر 1929 کو تختہ دار پر چڑھانا تھا۔ پھر وہ رات کا منظر بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا تو غازی صاحب مجھے نظر نہیں آئی، دوسری دفعہ میں نے دیکھا تو غازی صاحب وہیں پر موجود تھے، غازی صاحب مصلی کے اوپر عبادت میں مصروف تھے۔ میں نے ایک نیک ہستی کو دیکھا جو غازی صاحب کے سر کے اوپر اپنا دستِ شفقت پھیر رہی تھی۔ بہرحال آخری رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، ہم اس چیز کی طرف نہیں چلتے۔ تو غازی صاحب سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ جمعرات 26 جمادی الثانی 1348 ہجری 31 اکتوبر 1929 کو جو مجسٹریٹ تھا اس نے غازی صاحب سے آخری خواہش پوچھی۔ غازی صاحب نے کہا کہ صرف 2 رکعت نماز شکرانے کے وہ مجھے ادا کرنے کی اجازت دیجیے، اور غازی صاحب نے وہ نفل پڑھے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے تختہ دار کی طرف تشریف لے گئے۔ غازی صاحب کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے، سر کے اوپر وہ جو ایک بڑا ٹوپ ہوتا ہے وہ چڑھا دیا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ غازی صاحب نے کہا کہ اے نادانو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ دیکھو میری روح کے استقبال کے لیے تو سینکڑوں فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ جو پردے تھے وہ غازی صاحب کی نظروں سے ہٹائے۔ اس کے بعد غازی صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مرد مجاہد اس دنیا سے ایک گستاخ رسول کو قتل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سرخرو ہو کر پہنچ گیا۔ غازی صاحب کو پھانسی دی گئی تو غازی صاحب کی لاش کو قیدیوں کے قبرستان میں بغیر کفن کے، یعنی اسی کپڑوں میں بغیر کفن کے اور بغیر قبر کھودے قبر اور بغیر جنازہ پڑھے، بغیر دعا مانگے گڑھا کھود کے اسی کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح جب یہ معاملہ پہنچا تو حالات خراب ہوئے کہ یہ کس طرح کا معاملہ کیا انہوں نے، ایک تو پھانسی دے دی ہے اور دوسرا اس طرح کے انہوں نے یہ کام کیے۔ اس وقت غازی صاحب کی مبارک لاش کو، میت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے احتجاج شروع ہوئے اور یہ بڑا معاملہ، حالات خراب ہوئے، معاملات خراب ہوئے۔ اس وقت پھر ضمانت مانگی گئی مجسٹریٹ کی طرف سے، تو ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے اس چیز کی ضمانت دیا کہ اگر کسی قسم کے حالات خراب ہوئے تو آپ مجھے پکڑیے گا اور میرا سر اڑا دیجیے گا، میری گردن اڑا دیجیے گا، میں ہر قسم کے حالات کا ذمہ دار ہوں کہ کسی قسم کا کوئی معاملہ یہ خراب نہیں ہوگا۔ 13 نومبر یعنی 31 اکتوبر کو تو غازی صاحب کو پھانسی دی گئی اور دفن کیا گیا۔ اکتوبر کے بعد نومبر، 13 نومبر کو مسلمانوں کے ایک وفد جب میاں والی پہنچا تو وہ غازی صاحب کی لاش کو، میت کو نکالا گیا۔ جسم بالکل تر و تازہ تھا، قبر سے خوشبو آ رہی تھی، اور دیکھنے والوں نے اس چیز کا بیان کیا کہ غازی صاحب کا جسم اتنا تازہ تھا اور اتنا نرم اور نازک تھا اس وقت بھی کہ جس طرح ایک زندہ بندے کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ کسی قسم کی سمیل نہیں آ رہی تھی غازی صاحب کے جسم سے۔ تو بہرحال میت مبارک کو اسپیشل ٹرین کے ذریعے 14 نومبر 1929 کو، یعنی 14 دن بعد 5:35 پر لاہور چھاونی، اس سے ذرا
تھوڑا سا آگے نہر کے پل کے پاس اتارا گیا، اور محکمہ جیل نے وہ صندوق جس میں نبی علیہ السلام کے اس عاشق رسول اور مجاہد کا وجود مسعود تھا وہ سپرد کیا ڈاکٹر اقبال کے اور دیگر جو مسلم لیگ کے نمائندے تھے، سر محمد شفیع اور ڈاکٹر اقبال وغیرہ۔ اس وقت سید حبیب مدیر اور مالک اخبار سیاست ایک جید عالم اور مسلمانوں کے مقبول رہنما تھے۔ مدیر کے آنے پر ڈاکٹر محمد اقبال نے پوچھا کہ شہید کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو انہیں کہا گیا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں میاں طالب مند، ان کو میاں محمد طالب مند ان کا حق ہے، ان کو کہا جائے۔ تو جب والد صاحب کو کہا گیا کہ آپ کا حق ہے آپ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائیں، تو انہوں نے اپنا حق ڈاکٹر اقبال کو دے دیا۔ علامہ اقبال کو کہا کہ اگر میرا حق ہے تو میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں، تو آپ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو اس وقت ڈاکٹر اقبال نے سید حبیب صاحب کے مشورے سے یہ مشورہ کیا کہ کس شخصیت کو جنازے کے لیے کہا جائے۔ اس وقت مناظر کبیر، محقق کبیر، محدث بے بدل، عالم بے بدل سید مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ تعالی، ان کا نام جو ہے نا وہ تجویز میں پیش ہوا، لیکن شاہ صاحب اس وقت وہاں پر چونکہ موجود نہیں تھے، چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلا جنازہ قاری محمد شمس الدین جو مسجد وزیر خان کا خطیب تھے، وزیر خان کے خطیب تھے، انہوں نے پڑھایا۔ دوسری نماز جنازہ سید محمد دیدار علی شاہ صاحب نے پڑھائی، اور پھر اس کے بعد ایک دور مزید علماء کرام نے جنازے پڑھائے غازی صاحب کے۔ اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے اندر تقریباً 6 لاکھ مسلمان تھے، جو کتابوں میں یہ چیز ہمیں تاریخی طور پر یہ ملتی ہے۔ جنازے کا جلوس تقریباً 5.5-6 میل لمبا تھا، جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ تعالی اور ڈاکٹر محمد اقبال نے مسجد کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور لوگوں نے فرط عقیدت سے قبر کے اندر اتنے پھول پھینکے کہ غازی صاحب کا وجود یہ بالکل مکمل طور پر یہ چھپ گیا۔ بہرحال اس کے بعد غازی صاحب کی قبر کے اوپر وہ حسب روٹین اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق مٹی ڈالی گئی، سلیبیں رکھی گئی، جس طرح ایک مسلمانوں کے خاص انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ غازی صاحب کی قبر پر کروڑوں اور رحمتوں کا، برکتوں کا، انوار و تجلیات کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی ویسا ہی جذبہ دے، ہمیں بھی ویسی ہی سعادت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی توفیق دے کہ ہم نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرہ دینے کے لیے ایک دیوار اور مضبوط چٹان کی طرح ہو جائیں۔ اور آج چونکہ میری تاریخ ولادت ہے، میں بھی اللہ رب العزت سے یہی استغاثہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی غازی صاحب کے طفیل ایسا جوش و جذبہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آخری سانس تک سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے جتنے بھی دشمن ہیں، جتنے بھی مخالفین ہیں، اور جتنے بھی نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر ہرزہ سرائیاں کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہر فتنے کا منہ بند کرنے کی اور ہر فتنے کو مکمل طور پر جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر غازی صاحب کے بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیے گا، اور چونکہ آج میری تاریخ ولادت ہے، اور میرے لیے بھی اعمال صالحہ اور علم نافعہ کی دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سرخرو فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔